क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर मसीही कौम कितनी देर से दुआएं और इबादत कर रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद गुर्बत, तंगदस्ती और गुलामी हमारा मुकद्दर बनी हुई है। क्या कहीं इसके पीछे मुमकिन है कि हम खुद इस बात के जिम्मेदार हों? तो आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस बारे में सीखेंगे और अपने आप के लिए एक हल तलाश करेंगे और फिर उसके मुताबिक हम एक फैसला जरूर करेंगे। तो नाज़रीन, आप सबको जितने आज इस वीडियो पर, इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में आप सबको खुदा की खादमा मलिका लेरा का सलाम। आइए चलते हैं बाइबल मुकद्दस की तरफ और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसीही कलीसिया गुर्बत का शिकार क्यों है। तो पहली बात बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि पहली बात आज की कि हमने खुदा की बादशाही को पीछे कर दिया है। कैसे हमने खुदा की बादशाही को पीछे कर दिया है? आइए चलते हैं मत्ती की इंजील के अंदर और उसके छठे बाब की 33वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कलाम में लिखा है, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो और फिर बाद में तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमने क्या किया है? हमने हमने पहली तरजीह खुदा की बादशाही को देने की बजाय दुनिया की आसाइशों को दी हुई है। हम ढूंढते हैं जॉब्स, वीजा, हम ढूंढते हैं दाल चावल आटा और दुनिया की सारी आसाइशें हमारी तलाश बन चुकी हैं, हमारी पहली तरजीह बन चुकी हैं। जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि पहले तुम तलाश करो आसमान की बादशाही और फिर तुम्हें दुनिया की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दस्तूर है? हमारे लोग क्या करते हैं कि इतने महव हैं इस चीज में, दुनिया की चीजों को तलाश करने में, उन्होंने पहली तरजीह दी हुई है कि वो खुदा के लिए वक्त निकालना ही भूल गए। पहली तरजीह देना तो दूर की बात है, वो संडे वाले दिन भी काम के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं और दुनिया की सारी चीजों की तलाश में लगे रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। खुदा के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। खुदा को देने के लिए, अव्वल तरजीह देने के लिए उनके पास कोई वक्त और टाइम नहीं है। कोई ऐसी उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ऐसा ख्याल नहीं है उनके जहनों के अंदर कि वो खुदा को वक्त दें। और दुनिया की सारी चीजों को वो वक्त दिए जा रहे हैं, उनके पीछे वो भाग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आयत कहीं भी हमारी आज की मसीही कौम के अंदर फिट बैठती है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के मसीही जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे, इसके अगेंस्ट चलते हैं। वो खुदा की बादशाही को छोड़कर दुनिया की चीजों की तलाश में निकले। लेकिन याद रखें, जब आप खुदा की बादशाही को छोड़कर दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे, खुदा को अव्वल तरजीह देने की बजाय दुनिया की चीजों को अव्वल तरजीह देंगे, तो फिर खुदा भी बरकतों को देने में आपको आर महसूस करेगा। खुदा भी आपको बरकत नहीं देगा, बरकतें भी आपके लिए एक लंबी कतार में बिल्कुल आखिर पर होंगी और आपको बरकतें भी वैसे नहीं मिलेंगी जैसे आप चाहते हैं। दूसरी बात कि कलीसियाओं में आज बरकत नहीं है, बल्कि क्या आ चुका है? तिजारत आ चुकी है। कलीसियाएं बरकत नहीं है, कलीसियाओं के अंदर बरकत नहीं है। अब देखें, आज की दुनिया में हजारों कलीसियाएं कायम की जा चुकी हैं, हजारों कलीसियाएं हैं और फिर दुआएं भी लाखों की जाती हैं। रहनुमा दुआ करते हैं, कलीसियाओं के अंदर दुआएं की जाती हैं, लेकिन बरकत नहीं है। क्यों? वजह क्या है इस बात की? बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि आज मसीही रहनुमा बरकत बेच रहे हैं, मुनादी को तिजारत बना दिया गया है, गवाही को एक बनावट बना दिया गया है, बनावटी गवाही दी जाती है मसीह के नाम, और ये सारी चीजें जो हैं ये बरकत का सबब नहीं बन रही। और फिर यसाया की किताब के पहले बाब की 15वीं आयत में खुदा खुद कहता है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम दुआ पर दुआ करोगे लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। क्यों?
کیونکہ جب ہم دعا ہی برکت کے لیے نہیں کرتے، جب ہم دعا ہی نیک نیتی سے نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے، ہم دعا ہی خاص نیت اور دل کے ساتھ نہیں کرتے، تو خدا کیوں کر برکت دے گا؟ یہ بالکل ایک چین کی طرح ہے. جب تک ہم دعا نہیں مانگیں گے ہماری دعا نہیں سنی جائے گی، اور پھر جب دعا نہیں سنی جائے گی تو پھر ہمیں برکت بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے کلیسیاؤں کو، رہنماؤں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دعا مانگیں دل کی تبدیلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بحالی کے لیے، برکت کے لیے، اور پھر خدا سنے گا اور پھر کلیسیا کے اندر برکت آئے گی اور خدا برکت دے گا. اور تیسری بات، ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ غلامی کی سوچ میں بند ہے، قید ہے، غلامی کی سوچ کے اندر ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ اس سوچ کے اندر رہتے ہیں یا اس سوچ کے حامل ہیں، وہ صرف ڈونیشنز پر، صرف عطیات کے منتظر رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی ڈونیٹ کر دے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی مہیا کر دیا جائے، ہمیں کوئی سپورٹ کر دے. ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے، اور پھر ہم نوکریوں کے طالب رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم خود کو کم تر بھی سمجھتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات. خدا نے ہمیں اپنی بادشاہی دی ہے، خدا نے ہمیں اپنی بادشاہی کی میراث میں شامل کی ہے، لیکن ہم خود کو فقیر مانتے ہیں، ہم خود کو کم تر سمجھتے ہیں. خدا نے ہمیں اپنی میراث کا حصہ دیا ہے، ہمیں ایک خاص قوم بنایا ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے، اپنی خاص ملکیت اور ایک امت بنایا ہے. خدا نے ہمیں کمتر نہیں بنایا، خدا نے ہمیں اپنی میراث کا حصہ دیا ہے، میراث میں ہمیں شامل کر لیا ہے، لیکن ہم نے خود کو مانگنے والے بنا لیا ہے، ہم مانگنے والے بن چکے ہیں. غلامی کی سوچ اس قدر ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم اس میں قید ہو چکے ہیں کہ ہم اس سے باہر جا کر سوچنا ہی نہیں چاہتے، اور ہم اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. ہم خود کو اس میں بڑا کمفرٹ فیل کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی وجہ ہے غربت کی. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب تک آج ہماری مسیحی قوم غلامی کی سوچ سے، غلامی کی قید سے باہر نہیں آئے گی، تب تک آسمان سے برکت کے دروازے خدا کی طرف سے ہمارے لیے نہیں کھلیں گے. اور پھر چوتھی بات کہ ہمارے اندر ایمان اور اتحاد کی کمی ہے. ہمارے اندر ایمان اور اتحاد جو ہے وہ کہیں کھو چکے ہیں. کہنے میں تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کر کے دکھانے میں ہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان اور اتحاد موجود ہے. پہلے ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں. اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 32ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. اب بائبل مقدس کے اندر جو مسیحی تھے ان کا کام دیکھیں، ان کے اندر ایمان بھی ہے، ان کے اندر اتحاد بھی ہے. وہ اپنے مال کو اپنا نہیں کہتے، وہ اپنی چیزوں کو اپنا نہیں کہتے، بلکہ وہ مل کر ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، ایک دل ایک جان ہو کر. لیکن اگر اس کے برعکس بات کی جائے آج کے مسیحیوں کی، تو آج کے مسیحی کیا کرتے ہیں؟ جی توڑ کوشش کرتے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے، جج بنتے ہیں، ججمنٹ کی جاتی ہے، جج کیا جاتا ہے، دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جتنا ہو سکے بدنام کیا جاتا ہے اور نیچا دکھایا جاتا ہے، تاکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے سامنے والے شخص کو خود سے بہتر جانے. کیونکہ آپ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا کہلوائیں اور دوسرا آپ کو آپ سے بہتر جانے. یہ آج کے مسیحیوں کا حال ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے آج کل کہ کسی مسیحی نے کسی دوسرے مسیحی کی ہیلپ کی ہو، اس کی مدد کی ہو؟ ایسا نہیں ہے. آج کے مسیحی ایسا نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، اگر ایک مسیحی ایماندار دوسرے ایماندار کی مدد کرنا شروع کر دے، یہ سوچ کر کہ اگر وہ دوسرے کی ہیلپ کرے گا تو اس سے نہ صرف اسے خوشی ملے گی بلکہ یہ اس کے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا، تو پھر آپ ایمان اور اتحاد میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے آج کے مسیحیوں جاگو اور اس منفی رویے سے باہر آؤ.
اور ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اپنے ارد گرد رہنے والے ہر ایک شخص کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھو۔ اور سوچو ذرا، اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، چاہے آپ روحانی ترقی کے لیے، چاہے آپ جسمانی ترقی کے لیے، تو اس سے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کو برکت بھی ملے گی۔ اور پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی نسل کو یا اپنی اولاد کو سکھانا بند کر دیا۔ ہم انہیں سکھاتے نہیں ہیں۔ ہم نہ تو بائبل مقدس کی انہیں تعلیم دیتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں خدا کا خوف سکھاتے ہیں، خدا کا خوف ماننا سکھاتے ہیں کہ خدا کا خوف کیا ہے، خدا کے خوف کے نیچے کیسے رہنا ہے، خدا کی بات کو کیسے ماننا ہے، کلام مقدس کو کیسے سمجھنا اور کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نہیں سکھاتے۔ ہاں، ایک بات ہم ضرور سکھاتے ہیں، اپنی نسل کو ہم یہ بات یا ایک لفظ کہہ لیں کہ ہم ضرور سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، آپ نے کمائی کرنی ہے، پڑھائی چاہے کرو تے پائے نہ کرو، بائبل مقدس پڑھو تے چاہے نہ پڑھو، چرچ جاؤ تے چاہے نہ جاؤ، لیکن کام ضرور کرنا ہے، کام ضرور کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس سے ہماری نسل جو ہے اس کی ذہنیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہماری نسل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مؤثر مسیحی بننے کی بجائے ایک غلام بن رہے ہیں، غلامی کا شکار ہو رہے ہیں، غلامی کی طرف جا رہے ہیں، غلامی کی قید میں جا رہے ہیں۔ ان کی سوچ بن جاتی ہے کہ کرنا تو کام ہی، تو چرچ جاؤ تو پائے نہ جاؤ، بائبل پڑھو تو پائے نہ پڑھو، اسکول جاؤ تو پائے نہ جاؤ۔ یہی وجہ ہے جو ہماری قوم کو اور ہماری نسل کو پیچھے لے کر جاتی ہے، غربت کا شکار بناتی ہے، پستی کا شکار بناتی ہے، تنگ دستی کا شکار بناتی ہے، اور یہاں تک کہ غلامی کا شکار بھی بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلام بن جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سیکھنے کے عمل سے ہی نہیں گزرتے، انہیں سکھایا ہی نہیں جاتا، انہیں کہا ہی نہیں جاتا کہ تم سیکھو۔ جب انسان سیکھتا نہیں ہے تو پھر وہ غلام رہتا ہے، اسے پتا ہے اسے جو آرڈر کیا جائے گا اس نے وہی کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہ ساری باتیں انسان کو پیچھے کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے لیے خوشخبری کی بات بھی ہے، ہمارے لیے ایک حل بھی ہے۔ حل کیا ہے؟ ہمیں بائبل مقدس پورا حل بھی بتاتی ہے۔ بائبل مقدس میں ملاکی کی کتاب کے 3 باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پوری دے یقی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کی دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ یہی حل ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کو پہلا درجہ دیں، خدا کو ترجیح دیں، اول ترجیح دیں، اور پھر کیا کریں؟ ہم مانگنے والے نہ بنیں اور ایمان کے ساتھ دیں، مانگنے کی بجائے ایمان کے ساتھ ہم دیں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس سکھانے والے بن جائیں اور اپنے اندر، اپنی کلیسیاؤں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر ہم کیا کریں؟ اتحاد پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اور پھر کیا کریں؟ ہم خود کو غلام نہ سمجھیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی میراث کا حصہ سمجھیں، کیونکہ ہمیں خدا نے بادشاہی کی میراث کا حصہ بنایا ہے۔ آج موقع ہے، کیا آپ واقعی غربت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور خدا کے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آج آپ فیصلہ کریں، مسیح میں جی اٹھیں اور مسیح میں ہی جئیں اور خدا کی بادشاہی کو اپنا مقصد بنا لیں۔ اور ناظرین، ضرور اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے کسی کی قید ختم ہو جائے، وہ قید سے باہر نکل آئے اور اپنا ایمان جگائیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں، کیونکہ غربت نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی آپ کا مقدر ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔